बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मल किताब फ़ल-क़ुरान अल-मुनज़्ज़ल अला रसूल अल-मक्तूब फ़िल मसाहिफ़ अल-मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरअ शरीफ के जो उसूल है, आपको बताया था कि उसूल अश-शरअ बमाना अदिल्लत अश-शरअ मुराद। उसूल के कई मानी, लेकिन यहाँ पर एक बमाना दलील। उसूल जमा है असल की, तो उसूल से मुराद है अदिल्ला। ये बात होगी। एक चीज़ रह गई थी, वो था भाई इन चार के अंदर हसर था ना। उसूल अश-शरअ सलासतुन वल असलु राबिउ, यानी कुल चार हो गए ना। तो इन चार के अंदर हसर की दलील क्या है, वजह हसर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वजह हसर ये है कि हमारे हक़ में जो दलील है, हमारे हक़ में जो दलील है वो वाही होगी या गैर वाही होगी। अगर वाही हो तो फिर मतलूब होगी या गैर मतलूब होगी। वाही हो, मतलूब हो तो किताबुल्लाह, वाही हो, गैर मतलूब हो तो सुन्नत रसूल। अगर गैर वाही हो तो फिर उस पे सबका इत्तिफाक होगा या सबका इत्तिफाक नहीं होगा। अगर सबका इत्तिफाक हो तो इजमाए उम्मत, सबका इत्तिफाक ना हो तो क़ियास। ये वजह हसर है, दलील हसर है। बात है से ये पिछली गुफ्तगू में चीज़ रह गई थी, दोबारा समझिए तवज्जो के साथ। उसूल शरअ से मुराद थी अदिल्ला शरअ, तो ये तीन और अल असलु राबिउ कुल हो गई चार। तो अदिल्ला शरअ चार हैं। इन अदिल्ला शरअ के चार में इन्हिसार की वजह और दलील क्या है। वजह असर कहें या दलील असर कहें, दोनों अल्फाज यहाँ पर दुरुस्त हैं, ठीक है ना। तो वजह असर ये है कि हमारे हक़ में जो दलील है वो वाही है या गैर वाही है। अगर वाही है, देखिए गैर वाही वाली चीज़ को हमने छोड़ दी फिलहाल। अगर वाही है तो मतलूब है या गैर मतलूब है। मतलूब हो तो किताबुल्लाह, गैर मतलूब हो तो सुन्नत रसूल। हुजूर की जो सुन्नत है ये भी वाही है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ठीक हो गया, वो भी वाही है। लेकिन जिस अंदाज में तिलावत की जाती है कुरान अज़ीम की, नमाज के अंदर नमाज का जवाज़ बग़ैर कुरान पाक की तिलावत के नहीं है, इस तरह हदीस की तिलावत नहीं होती नमाज के अंदर वगैरह। समझिए बात को। तो लिहाजा वाही मतलूब है या गैर मतलूब है। वाही मतलूब हो तो किताबुल्लाह, गैर मतलूब हो तो सुन्नत रसूल। और अगर गैर वाही हो तो फिर उस पर सबका इत्तिफाक या सबका इत्तिफाक नहीं। सबका इत्तिफाक तो इजमा, सबका इत्तिफाक ना हो तो क़ियास। बात आप समझे नहीं समझे? ये है दलील हसन। एक खारजी तौर पे सवाल भी किया जाता है कि बताइए गुज़श्ता शराए हमारे हक़ में हुज्जत है या नहीं। तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, उसकी वो बातें जिनकी तायीद कुरान भी कर रहा है या हदीस भी कर रही है। समझिए बात को। जैसे किसास के बारे में फरमाया, इसके अलावा और भी यही एक चीज़ है। आप समझ रहे? तो ये हमारे हक़ में हुज्जत है, हुज्जत नहीं है। अच्छा, सहाबी का कौल हमारे हक़ में हुज्जत है या नहीं? ज़हन में रखना, को भी हुज्जत है। इसलिए कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह सहाबाए किराम के अक़वाल के मुकाबिल जो है वो नहीं करते, इज्तिहाद नहीं करते। ये पानी भी लाओ के ना, ठीक है। तो चाय तो साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह सहाबा के अक़वाल के मुकाबिल इज्तिहाद नहीं करते। रही बात ताबीन की, तो आप फरमाते हैं हुम रिजाल व नहनु रिजाल। ताबीन के जो अक़वाल हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके मुकाबिल इज्तिहाद करते हैं, क्योंकि ख़ुद ताबीन इमाम अबू हनीफा अलैह। लेकिन सहाबा के अक़वाल के मुकाबिल इज्तिहाद नहीं करते। इसका मतलब क्या है भाई? सहाबी का कौल हमारे लिए हुज्जत है, ठीक है। तीसरी चीज़, एक होते तामुल नास,
سمجھے بات کو؟ لوگوں کا تعامل چلا آ رہا ہے، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں جی. تو یہ حجت ہے یا حجت نہیں، ذہن میں رکھنا، یہ بھی حجت ہے. پھر اعتراض بنا نا کہ اصول تو 7 ہو گئے، تم نے 4 بولے، اعتراض بنا نہیں. جعفری توجہ نہیں ہے آپ کی جی، توجہ رکھیں. ابھی کیا سمجھایا، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اعتراض یہ کہ یہ جو حصر ہے 4 میں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ شرائع من قبلنا وہ ہمارے حق میں حجت ہے یا حجت نہیں. ذہن میں رکھنا، ہم سے پہلے جو شریعتیں گزر گئیں ان میں سے جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے منسوخ کر دیا یا رد فرما دیا، شریعتوں کا رد تو نہیں کہیں گے، مطلب منسوخ فرما دیا، وہ تو حجت نہیں. لیکن جن کی قرآن و حدیث نے تائید کر دی وہ ہمارے حق میں حجت ہے. سمجھے بات کو؟ اچھا، شرائع من قبلنا یہ بھی ہمارے حق میں حجت ہے. صحابی کا قول یہ بھی ہمارے حق میں حجت ہے. تعامل ناس یہ بھی ہمارے حق میں حجت ہے. تو پھر اصول 4 تو نہ ہوئے، اصول تو 7 ہوئے. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں شرائع من قبلنا، آپ نے خود کہا نا کہ شرائع من قبلنا اس کی قرآن نے تائید کر دی یا حدیث نے تائید کر دی. بات یہ کہ اگر قرآن نے تائید کی تو حجت ہے، لیکن اب ملحق بالکتاب ہے. سنت نے تائید کی تو حجت ہے، لیکن ملحق بالسنہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حجت اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ ہم سے پہلی شریعت ہے، اس لیے ہے کہ قرآن عظیم نے اسے برقرار رکھا، سنت مصطفیٰ نے اسے برقرار رکھا. قرآن نے برقرار رکھا تو ملحق بالکتاب ہو گیا، سنت نے برقرار رکھا تو ملحق بالسنہ ہو گیا. لہٰذا یہ مستقل دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو الگ سے شمار کریں. ملحق بالکتاب ہے، ملحق بالسنہ ہے، تو انہی کے ضمن میں آ گیا. ایک کی طرف سے جواب ہو گیا. رہی بات قول صحابی کی، تو ذہن میں رکھنا قول صحابی وہ غیر معقول المعنی ہے، معقول المعنی ہے. اگر غیر معقول المعنی ہو جس میں اجتہاد جائز نہیں، اس باب سے ہو، ذہن میں رکھنا وہ مرفوع حکمی ہے. وہ کیا ہے؟ مرفوع حکمی. آپ نے اگر مشکات شریف کا مقدمہ پڑھا تو اس کے اندر بھی مرفوع حکمی کا بیان آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ مرفوع حکمی ہے، یعنی ملحق بالسنہ ہے. وہ کیا ہے؟ مرفوع حکمی ہے، ملحق بالسنہ ہے، الگ دلیل نہیں ہے. اور اگر وہ معقول المعنی ہے تو اب وہ باب قیاس سے ہے، باب اجتہاد سے ہے، ملحق بالقیاس ہے. اب سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اب بھی وہ الگ سے کوئی حجت نہیں ہے. رہی بات تعامل کی، تو تعامل ناس کے اجماع امت کے ساتھ ہو رہا ہے. مقصد یہ کہنے کا، آپ کی بات ہم مان رہے ہیں کہ یہ تینوں حجت ہیں لیکن یہ ادلہ مستقلہ نہیں ہیں. یہ ملحق ہے کوئی کتاب کے ساتھ، کوئی سنت کے ساتھ، کوئی اجماع کے ساتھ، کوئی قیاس کے ساتھ. بات آئی ذہن میں؟ خلاصہ جواب کا پھر سمجھے. خلاصہ جواب یہ ہے کہ یہ حجت ہیں. شرائع من قبلنا بھی حجت ہے، اقوال صحابہ بھی حجت ہے، تعامل ناس بھی حجت ہے، لیکن یہ ادلہ مستقلہ نہیں بلکہ ادلہ مذکورہ کے ساتھ ملحق ہے. شرائع من قبلنا اس کی تقریر قرآن نے کی، سنت نے کی. قرآن نے کی تو ملحق بالقرآن، سنت نے کی تو ملحق بالسنہ. اگر تائید قرآن و حدیث نے نہیں کی تو اب ہم ان پہ عمل نہیں کر سکتے. سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ وہ لوگ شریعت، وہ لوگ تبدیلیاں کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تبدیلیاں کرتے رہتے تھے کتابوں کے اندر. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رب نے نازل کیا، انہوں نے یہ خود سے اس کے اندر ایڈ کر دیا. اس لیے قرآن و حدیث میں تائید ہے تو آمنا و صدقنا. قرآن و حدیث میں تائید نہیں ہے تو اب ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نہ یہ خبر ہے کہ رب نے نازل فرمائی، نہ یہ خبر ہے کہ انہوں نے، ان کی من گھڑت ہے، کیونکہ ان کی بے شمار باتیں من گھڑت ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں نا ابھی جو بائبل موجود ہے اس کے اندر ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ رب کریم جل وعلا نے نازل کیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے بعض مواقع پر اس پہ لیکچر دیے ہیں کہ جو نا یہ آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے والا بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ سولی پہ چڑھانے کا جو واقعہ ہے وہ اس کے بارے میں نے ایک لکھا تھا، مقالہ بھی لکھا تھا. ایک واقعے کے اندر جو اناجیل ثلاثہ ہیں اس کے اندر
اس قدر اختلاف ہے، یہ اور کہہ رہی ہے، یہ اور کہہ رہی ہے، وہ اور کہہ رہی ہے، ایک واقعہ کے بارے میں آپس میں تعارضات ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی معاملات تو الگ ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وصولی پہ چڑھانے کے معاملے میں ایک واقعہ کے اندر انگن تعارضات ہیں، سمجھے بات کو، یہ دلیل ہے اس بات کی، خود اس کو پڑھو تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے گڑی ہوئی ہے ساری بات، سمجھے بات کو۔ تو اس لیے قرآن نے تائید کر دی کہ ملحق بالکتاب، سنت نے تائید کر دی کہ ملحق بالسنہ، لیکن قرآن اور حدیث نے تائید نہیں کی، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ منزل من اللہ ہے یا ان لوگوں کی من گئے ہے، لہٰذا جو شرع من قبلنا ہے اس کی وضاحت ہوگی۔ صحابی کا قول وہ معقول المعنی غیر معقول المعنی ہے، اگر غیر معقول المعنی ہو تو ہم اسے رد نہیں کریں گے، وہ مرفوع حکم ہی ہے، لہٰذا ملحق بالسنہ، سمجھے، اور معقول المعنی ہے تو وہ باب اجتہاد و قیاس میں داخل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تعامل ناس یہ باب اجماع میں داخل ہے۔ تو خلاصے جواب یہ ہے، یہ تینوں باتیں حجت ہیں، لیکن یہ حجج مستقلہ نہیں ہے، یہ حجج سابقہ، حجج مذکورہ ان کے ساتھ ملحق ہے، اس لیے ہم نے ان کو الگ سے شمار نہیں کیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ گزشتہ جو انہوں نے کہا بھائی ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ واجماع الامۃ والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول، اس سے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، پھر آپ غور کیجیے گا تو جو ہے نا جی اب جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اصل میں سوال کا جواب، کبھی جو ہے نا سوال کیا جاتا ہے اور کبھی خالی جواب دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوال کر کے جواب دیا جائے تو طلباء کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور سوال کے بغیر جواب دے دیا جائے تو بعض اوقات طلباء نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ جامی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سوال کے بغیر ہی جواب دے دیتے ہیں، اس وجہ سے بسا اوقات سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ لیکن استاد گرامی استاد غلام محمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو ایک ایک بات کی علت بیان کرتے، یہ لفظ کیوں لائے، یہ فلاں بات کا جواب ہے، یہ جو لفظ ہے یہ فلاں بات کا جواب ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بتایا، آپ سمجھ رہے ہیں بات کی، لہٰذا یہی ہوتا ہے حل کتاب، ایک ہے فن کا افہام اور ایک ہے کتاب کا افہام، ٹھیک ہے، آپ فن سمجھتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب اچھی حل کر لیتے ہیں، آپ کتاب اچھی حل کر لیتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فن اچھا جانتے ہیں، سمجھے بات کو۔ کامل وہ ہے کہ جو فن بھی اچھا جانے اور کتاب بھی اچھی حل کرے، ہمارے ہاں زیادہ زور حل کتاب پر ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ جو مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ جو عرب ممالک میں ادارے ہیں، جامعات ہیں، ان میں حل کتاب پہ زور کم ہوتا ہے اور فن کی تفہیم پر زور زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تفہیم فن بھی ہو اور تفہیم کتاب بھی ہو، دونوں ہو، سمجھ رہے ہو بات کو، یہ کامل طریقہ ہے۔ بہرحال تو اب غور کریں کہ سوال یہ آگے عمل کتاب کی تعریف کر رہے ہیں نا، تو سوال یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے کتاب کو کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ادلہ چار ہے نا، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، ٹھیک ہے نا، تو پھر سب سے پہلے کتاب کی بات کیوں؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ سوال ہے، اسی کا میں جواب دینے جا رہا تھا بغیر سوال کے، پھر میں نے کہا بھائی سوال تمہیں بتا دوں تاکہ تمہیں بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو کتاب اللہ ہے اس کی حجیت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، سنت، اجماع، قیاس، اس کے بارے میں بعض لوگوں کو کلام ہے، سمجھے بات کو، تو جن کو سنت کی حجیت میں کلام ہے وہ ان کو تو ہم درست عقیدے والا نہیں سمجھتے، سمجھ رہے بات کو، لیکن پھر بھی کلام کرنے والے تو ہیں نا، کلمہ گویان ہو کر بھی ان کو کلام ہے سنت کی حجیت میں، اجماع کی حجیت میں، قیاس کی حجیت میں، لیکن کلمہ گویان میں سے کسی کو کتاب اللہ کی حجیت میں کوئی کلام نہیں ہے، اس لحاظ سے کتاب اشرف ہے، بات سمجھے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کلام الہی ہے، سمجھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام بھی وحی الہی ہے لیکن کلام رسول ہے،
وحی الہی ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سمجھے بات کو؟ تو کتاب اللہ اپنی یعنی حجیت سے قطع نظر، ذہن میں رکھنا پچھلا جو جواب تھا وہ تھا حجیت کے لحاظ سے کہ کتاب اللہ کی حجیت عند الکل ہے، عند الجمیع ہے، سمجھے؟ اور سنت، اجماع اور قیاس ان کی حجیت میں بعض کو کلام ہے. پہلا جواب یہ ہے. دوسرا جواب حجیت کے لحاظ سے نہیں ہے، دوسرا جواب ذاتی شرف کے لحاظ سے. کتاب اللہ کلام الہی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اور سنت، اجماع، قیاس یہ کلام الہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی کلام کو ساری کلاموں پر وہ فضیلت ہے جیسے رب کو اپنی مخلوقات پہ فضیلت ہے. تو سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. تو چونکہ یہ افضل و اعلیٰ ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا. بات سمجھیے؟ ایک اور وجہ بھی کر لیں اس کو پہلے بیان کرنے کی. تیسرا جواب یہ ہے کہ سنت، اجماع اور قیاس ان کی حجیت موقوف ہے اس بات پر کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو. کتاب اللہ کے مخالف ہوں تو حجت نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ سنت کبھی کتاب اللہ کی مخالف نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن کبھی ہمارا ذہن نہیں سمجھ پاتا یا وہ سنت ہوتی نہیں، بیچ میں سے کسی نے ایسی گڑھ لی. بات اب سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ حقیقت میں جو سنت ہے، جو واقعی سنت ہے، وہ کتاب اللہ کی معارض ہو ہی نہیں سکتی، مخالف ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کبھی ہمارا فہم اس کا قصور ہوتا ہے، اور کبھی بیچ میں کوئی شخص ہے جس نے وہ حدیث کر لی ہے اور کبھی گھڑی نہیں ہوتی. بات سمجھے نا دھیان سے. ہوتا یہ ہے کہ روایت بالمعنی یہ بکثرت اس کا وجود ہے. روایت بالمعنی جائز ہے جائز نہیں، یہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو روایت بالمعنی بکثرت موجود ہے. تو اب کسی صحابی نے یا تابعی نے روایت بالمعنی کر دی، لیکن جو معنی وہ سمجھے تھے وہ معنی مراد نہیں تھا، جس وجہ سے بظاہر تعارض آ گیا. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ایسے ہوتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نہیں نہ کہیں، ایسا ہو سکتا ہے. لہٰذا تو سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، اس کی حجیت موقوف ہے اس بات پر کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو. اچھا، کتاب اللہ کی حجیت کسی بات پہ موقوف نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر کیا ہو گئی؟ کتاب اللہ حجت علی الاطلاق ہوئی. ٹھیک ہے، کتاب اللہ حجت علی الاطلاق ہوئی. یہ اطلاق نہ سنت میں، نہ اجماع میں، نہ قیاس میں، اس لیے کتاب اللہ کو پہلے بیان کیا. 3 جواب میں نے دیے. تو ادھر خلاصہ پھر سمجھے جواب کا. سوال یہ کیا تھا کہ جب حجت اربع ہے، دلیلیں 4 ہیں، اصلیں 4 ہیں، تو کتاب اللہ پہلے کیوں؟ یہ سوال وجہ ہے. اس کا جواب یہ ہے، پہلی وجہ ہم نے بیان کی کہ کتاب اللہ کی حجیت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. کتاب اللہ کی حجیت جتنے کلمہ گویان ہیں سب کے بیچ متفق علیہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے کتاب اللہ کی حجیت میں کوئی کلام نہیں ہے. سنت کی حجیت میں بعض کو کلام ہے، وہ ان کی کلام ساقط ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کلام تو ہے نا، کلمہ گویان اپنے آپ کو وہ شمار کرتے ہیں تو پھر بھی کلام کرتے ہیں. اجماع کی حجیت میں کلام ہے، قیاس کی حجیت میں کلام ہے، لیکن کتاب اللہ کی حجیت میں کوئی کلام نہیں. تو سنت، اجماع اور قیاس بھی حجت، کتاب اللہ بھی حجت، لیکن کتاب اللہ کی حجیت متفق علیہ برخلاف سنت، اجماع اور قیاس کی. چونکہ اس کی حجیت متفق علیہ تھی اس لیے اس کو پہلے بیان کیا. سمجھو؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ہے وہ اشرف ہے سب سے. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام فضل اللہ علی خلقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام الہی ہے اور سنت بھی وحی الہی ہے، کلام الہی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ اجماع اور قیاس یہ بھی کلام الہی نہیں ہے. تو یہ کلام الہی ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے اشرف، اس وجہ سے اس کو پہلے بیان کیا. اور تیسرا یہ کہ کتاب اللہ کی جو حجیت ہے
وہ अलग اطلاق ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ فلاں کے مخالف اور معارض ہو تو پھر اس کی حجیت پہ نظر ثانی ہو، نہیں، یہ کوئی بات نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ کتاب اللہ کی حجیت مطلقہ ہے، سنت اجماع قیاس اس کی حجیت کیا ہے؟ اس پہ موقوف ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، سنت کتاب اللہ کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی، ہوتی ہی نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اگر بظاہر ہمیں کوئی تعارض نظر آئے تو اس کا میں نے سبب آپ کو بیان کیا، کبھی ہمارے فہم کا قصور ہے، کبھی وہ حدیث من گڑت ہوتی ہے اور کبھی حدیث صحیح ہوتی ہے، من گڑت نہیں ہوتی، راوی نے روایت بالمعنی کر دی، جب روایت بالمعنی کر دی تو ہم یہ سمجھے کہ یہ بظاہر معارض ہے قرآن عظیم کی، حقیقت میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا، میری بات سمجھیو؟ تو یہ تین جواب دیے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اللہ کی جو حجیت ہے، کتاب اللہ کو پہلے کیوں بیان کیا، نہیں سمجھے؟ ساجد ہے وہ جو آئے نا، آئے نا، ایک اور لطیف بات بتاتا ہوں، یہ جو دوسرا جواب یہ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا نا جی، بھائی ذاتی شرف پہلے ہوتا ہے نا جی، تو ذاتی شرف پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن پہلے جواب میں نے کیا دیا کہ بھئی کتاب اللہ کی حجیت جو ہے اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، باقیوں کی حجیت میں کلام ہے، تو ترتیب کے لحاظ سے سوال یہ میری کلام پہ سوال ہو سکتا ہے، جو دوسرا جواب ہے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، سمجھے سوال؟ تو اس کا اصل جواب سمجھ لو، یہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ذاتی شرف کی نہیں ہو رہی، یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کتاب اللہ یا سنت یا اجماع یا قیاس، اس کے ذاتی شرف کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں گفتگو چل رہی ہے اس کی حجیت کے معاملے میں، ایسے نہیں ہے؟ یہ مقام ہے کتاب اللہ کی حجیت کے بیان کا، سنت کی حجیت، اجماع کی حجیت، قیاس کی حجیت، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ جو مقام ہے اس حیثیت سے گفتگو ہے، تو مقام کے لحاظ سے جو پہلا جواب ہے اس کو شرف ہے، مقام کے لحاظ سے تیسرے جواب کو پہلے ہونا چاہیے تھا دوسرے سے، بات ذہن میں رکھنا، تو تیسرے نمبر پر اس لیے میں نے جواب دیا کہ میرے ذہن میں بعد میں آیا، سمجھ رہے ہو نا؟ ایک ہوتا ہے ذاتی شرف، ایک ہوتا ہے مقام کے لحاظ سے شرف، آپ پڑھتے ہیں نا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اب بسم اللہ سے ابتدا کی وجہ اقرا سے ابتدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کون سی کی مختصر المعانی میں شاید یہ جواب ہے، اس پہ گفتگو موجود ہے، مختصر المعانی پڑھ رہے ہیں جی؟ پڑھ رہے ہیں نا؟ ابھی شروع ہوئی ہوگی، آگے چل کے اس پہ بات آئے گی، تو بات یہ ہے کہ اب ذاتی طور پر تو بسم ربک اس کو شرف ہے، لیکن مقام مقتضی مقام جو ہے اس لحاظ سے قرات کو شرف ہے، اور بلاغت کیا ہے؟ بلاغت مقتضی مقام اور مقتضی حال کا لحاظ کرنا، اس کے مطابقت رکھنا، ساتھ مطابقت اس کے مطابق ہو کلام تو اب کہ وہ فصیح اور بلیغ ہوتی ہے، اگر مقتضی حال مقام کے مطابق نہ ہو تو اب کلام میں فصاحت و بلاغت نہیں ہوتی، بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو ذاتی شرف کی بنیاد پہ کلام اور ہوتی ہے، مقتضی مقام اور مقتضی حال کی رعایت ضروری ہوتی ہے فصاحت و بلاغت کے اندر، بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں بھائی جو قرآن پہلی جو وحی ہے وہ بسم ربک الذی خلق اقرا، اس کے بجائے کیا ہے؟ اقرا، اقرا پہلے، اس لیے کہ مقام قرات تھا، اللہ کا نام تو لے ہی رہے تھے نا آپ علیہ السلام، گھر بار چھوڑ کے ادھر جو غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، رب کی یاد میں مصروف تھے نا، تو رب کی یاد تو کر رہے تھے، مقام قرات تھا، اس لیے سب سے پہلے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا، قرات کی تقدیم کی، بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ آپ مختصر المعانی کے اندر بھی اس کی مزید کچھ وضاحت پڑھ لیں، تو یہ میں نے خارجی طور پر سوال کیا کہ بھئی یہ جو ترتیب ہے، جو دوسرا جواب ہے وہ ذاتی شرف کا ہے، لیکن ذاتی شرف کو اگر ذاتی شرف کے بارے میں گفتگو ہوتی تو یہ دوسرا جواب پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے پہلے وہ جواب اس لیے دیا کہ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اس کی حجیت کے لحاظ سے، تو اس چیز کا لحاظ کرو تو پہلا جواب ہے اسے مقدم ہونا چاہیے تھا، حتیٰ کہ جو تیسرا جواب ہے اسے دوسرے سے پہلے ہونا چاہیے، تو میں نے تیسرے نمبر پہ اس لیے دیا کہ میرے ذہن میں بعد میں آیا، کیا بھائی بات سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گئے تو ہی نا؟ تو سوال یہ ہوا کہ کتاب اللہ کی بات پہلے کیوں، تو اس کا ہم نے جواب دے دیے، تین جواب دے دیے، بات ہے ہی ذہن میں؟ آپ دیکھیں کہ کتاب اللہ کی بات سے شروع ہو رہی ہے تو سب سے پہلے کتاب کی تعریف کر رہے ہیں،
سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں. تو آپ یہ بھی اس پہ بھی ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اللہ کی تعریف کیوں؟ دیکھیں نا، جو علم و فن ہے توجہ ہے نا ساجد، ہے نا توجہ؟ صحیح. فن اور علم جو ہوتا ہے وہ شے کے احوال سے گفتگو کرتا ہے. فاروق کس سے گفتگو کرتا ہے؟ عوارض ذاتیہ سے. ما یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیہ. جی تو موضوع کے احوال سے، موضوع کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث ہوتی ہے. موضوع کی ذات سے نہیں، بات ذہن میں رکھنا. موضوع کی ذات سے علم بحث نہیں کرے گا، علم بحث کرے گا موضوع کے عوارض ذاتیہ سے. ٹھیک ہے؟ تو اب کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، ان کے احوال سے بحث ہوگی، ان کی ذوات سے نہیں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اعتراض ہونا چاہیے. اعتراض یہ کہ بتائیے جو تعریف کر رہے ہیں، تعریف معرفت احوال کا فائدہ دیتی ہے، معرفت ذات کا فائدہ دیتی ہے؟ بولو. معرفت ذات کا نا. جعفری رپلائی تو کرو نا یار. کرم دین کوئی بات کرتا تو یہ پہلے جواب دے دیتا. وجہ ہے تو بات کیا ہے؟ بات یہ کہ جو تعریف ہے وہ معرفت احوال کا فائدہ نہیں دیتی، معرفت ذات کا فائدہ دیتی. مطلب پھر یہ نکلا جو چیز یہاں مقصود ہے وہ ہے معرفت احوال، اور جو تم لے کر آئے وہ ہے معرفت ذات. یہ تو مقصود ہی نہیں ہے، اس کو یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض بنا نہیں؟ پھر سمجھے دھیان سے. اعتراض یہ ہے کہ جو ہم نے کہا بھئی یہاں پر کتاب اللہ، کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، سب سے پہلے کتاب کی تعریف کر رہے ہیں. سب سے پہلے کتاب کی بات کیوں لے کر آئے؟ اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. سب سے پہلے کتاب کی تعریف کر رہے ہیں. سوال ہے کہ سب سے پہلے کتاب کی تعریف کیوں؟ سب سے پہلے نہیں، کتاب کی تعریف کیوں؟ بات یہ کہ علم کے اندر، فن کے اندر موضوع کے احوال اور عوارض سے بحث کی جاتی ہے. ما یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیہ. علم میں جس کے عوارض ذاتی سے بحث کی جائے وہ اس کا موضوع ہے. تو احوال اور عوارض سے بحث یہ موضوع ہے. موضوع کے احوال اور عوارض سے بحث ہوتی ہے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ تعریف، کسی بھی شے کی تعریف معرفت احوال کا فائدہ دیتی ہے، معرفت ذات کا؟ معرفت ذات کا. مقصود ہے معرفت احوال، جو آپ کر رہے ہیں وہ معرفت ذات. جو مقصود ہے وہ اس کو انجام نہیں دے رہے، جس کو انجام دے رہے وہ مقصود نہیں ہے. اعتراض بنا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ کہ اصل اعتراض سمجھ آ گیا نا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اصل مقصود ہے معرفت احوال، لیکن معرفت احوال موقوف ہے معرفت ذات پر. ٹھیک ہے؟ آج چھٹی کر گیا، وہ دیکھو جی آیا ہی نہیں ہے، غیر حاضری لگ گئی اس کی. جب تک یہ نہ پتہ چلے وہ بات کس کی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ زمینیں ویسے لوٹاتے جاؤ تو پتہ ہی نہ ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ہم اسے پہچانتے ہی نہ ہو. ہم پہچانیں گے تو اب اس کے احوال سے کے بارے میں ہم گفتگو بھی کر پائیں گے، وہ احوال کی معرفت میں فائدہ بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے. علم اور فن بحث کرتا ہے شے کے احوال سے، موضوع کے احوال سے، لیکن معرفت احوال تب مفید ہوگی جب کہ ذات کی معرفت حاصل ہو. جب ہم ذات کو پہچانتے ہی نہ ہو سرے سے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو معرفت احوال مفید نہیں ہوتی. سمجھے؟ تو مقصود معرفت احوال ہے، لیکن معرفت احوال موقوف تھی معرفت ذات پر. تو یہ جو تعریف کر رہے ہیں موقوف علیہ کی حیثیت سے نہیں سمجھے. جعفری دوبارہ سمجھیں جواب کا خلاصہ. اعتراض یہ تھا بھائی جو مقصود ہے وہ معرفت احوال ہے، جو آپ نے یہاں پر پیش کی وہ معرفت ذات ہے. یہ اعتراض. تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات ہم کو تسلیم ہے کہ یہاں پر مقصود کیا ہے، وہ معرفت احوال ہے، لیکن معرفت احوال موقوف ہوتی ہے معرفت ذات پر. جب تک ہم جو نہ کہ معرفت احوال موقوف ہوتی معرفت ذات پر، آپ یوں کہ معرفت احوال مفید تب ہوگی جب کہ ذات کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی. اگر ہمیں ذات کی معرفت نہیں ہے تو احوال کی معرفت کی، ہمیں احوال کی معرفت ہو بھی جائے تو ہمیں مفید نہیں ہے. نہ جانے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھائی فاروق کی بات ہو رہی ہے، عباس کی بات ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور بھائی دیکھو جی حاضری لگی ہوئی ہے،
ادھر نام نہیں لکھا ہوا کس کی حاضری لگی ہوئی ہے، غیر حاضری لگی ہوئی ہے، نام لکھا ہوا نہیں کہ کسی کی غیر حاضری لگی ہوئی ہے. سمجھے بات کو؟ بھائی لکھ دیے کیا جی فاروق، پتہ نہیں بھائی فاروق عامہ والا ہے، خاصہ والا ہے، عالیہ والا ہے، کون سا ہے. معرفت ذات ہوگی تو معرفت احوال مفید، معرفت ذات نہ ہوگی تو معرفت احوال مفید نہ ہوگی. تو چونکہ فائدہ موقوف تھا معرفت ذات پر، اس لیے انہوں نے پہلے کیا کی ہے، تعریف کی ہے ذات کی. ٹھیک ہو گیا، بات آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے جی. ساجد ہے، لاشاریوں سے ہمارا گہرا تعلق ہے نا، اس لیے تجھے بالخصوص مخاطب بناتا ہوں. سمرہ بھی پہنچ جائے وہ جو ہے ملک جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا گہرا تعلق ہے، وہ پھر بتاؤں گا. جلپانی چیٹڑ یہ بھی ہمارے اپنے ہیں. وہ جو ہے اب جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ سمجھے کا کتاب کیا ہے، کا ام الکتاب فالقرآن، ام الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. کتاب کیا ہے جی؟ کہا کتاب قرآن ہے. سوال جواب بعد میں. کتاب کیا ہے جی؟ کتاب قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، آپ علیہ السلام سے بلا شبہ متواتراً بلا شبہ منقول ہوا. یہ کتاب کی تعریف ہوگی. کتاب کیا ہے؟ کہا کتاب قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور مصاحف میں لکھا گیا، اور نہ کہ مصاحف میں لکھا گیا، آپ علیہ السلام سے متواتراً بلا شبہ منقول ہوا. یہ کتاب کی تعریف ہے. کتاب قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا، مصاحف میں لکھا گیا، آپ علیہ السلام سے متواتراً بلا شبہ منقول. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی تعریف وضاحت کرتے ہیں، مانا کریں. بہرحال کتاب قرآن ہے، نازل کیا گیا، رسول پر لکھا گیا، مصاحف میں منقول ہوا آپ سے بطور نقل متواتر بغیر کسی شبہ کے. یہ خلاصہ تعریف کا. سمجھے بات کو؟ جنس فصل سمجھ لیں اور مزید گفتگو کریں. ذہن میں رکھیں کہ ام الکتاب فالقرآن، ام الکتاب فالقرآن، یہ جو ہے القرآن، یہ تعریف لفظی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تعریف لفظی. اعتراض جواب میں بھی اس کا بیان آ جائے گا. فی الحال جنس فصل سمجھانے لگا ہوں نا، تو اس لیے بات سمجھیں. یہ تعریف لفظی ہے. اگر تعریف لفظی آپ کے ذہن میں ہو تو شرح تہذیب میں ہم نے پڑھا تھا کہ بلفظ اشہر مرادف. ٹھیک ہے، بلفظ اشہر مرادف. کہ تعریف لفظی وہ تعریف ہے جو ایسے لفظ سے کی جائے جو معرف سے زیادہ مشہور ہو اور معرف کے مترادف ہو. ٹھیک ہے، معرف کے مترادف ہو. بلفظ اشہر مرادف، بلفظ اشہر مرادف، ایسے لفظ کے ساتھ جو زیادہ مشہور ہو، معرف کی نسبت زیادہ مشہور ہو اور معرف کے مترادف ہو. یہ تعریف لفظی کہلاتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بتاؤ کتاب اور قرآن میں قرآن زیادہ مشہور نہیں؟ جی جب ہم نے کہا نا کتاب لے کے آؤ تو کتاب سے مراد کلام الہی بھی ہوتی ہے، لیکن اور جانبوں کی طرف بھی ذہن جا سکتا ہے. لیکن جب کہا قرآن لے کے آؤ تو اب کوئی اور کہیں اور ذہن نہیں جائے گا. تو یہ بلفظ اشہر مرادف ہے، لہٰذا یہ تعریف لفظی. تعریف حقیقی کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. وجہ ہے المنزل، اس کو کل جنس سمجھے. جمیع ما نزل من السماء کو شامل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جمیع ما نزل من السماء منزل ہے نا، المنزل یہاں سے تعریف حقیقی کی ابتدا ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ توجہ رکھیں.
المنزل جمیع ما نزل من السماء کو شامل ہے، اس یہ درجہ جنس میں ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے نا. کافیہ میں آپ نے پڑھا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی المفرد، تو لفظ کیا ہے؟ یہ درجہ جنس میں ہے، سارے الفاظ کو شامل ہے، مہمل کو، موضوع کو، مرکب کو، مفرد کو، وغیرہ وغیرہ. سمجھے بات کو؟ تو ودیہ وضع نے محملات کو نکال دی، جیسے وہاں تقریر کرتے ہو. تو ودیہ کیا ہے؟ وہ فصل اول ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح لمان الفصل ثانی ہے، مفرد فصل ثالث ہے. تو تعریف جنس فصل پر مشتمل ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، وہی اس میں المنزل درجہ جنس پر ہے، ٹھیک ہے نا. ما بے شمول، ما بے اشتراک، وہ منزل اس کو شامل ہے. جمیع ما نزل من السماء کو شامل ہے. جو جاگ رہے ہیں ان کو بات سمجھ آئے نہ آئے، جو سو رہے ہیں انہیں بات کیسے سمجھ آئے. تو ادھر جی جی صحیح وہ جو ہے صحیح نہیں ہے. جن کو نیند آ رہی ہے وہ زور سے بولیں. جب کہا الرسول، تو الرسول پر جو لام ہے یہ عاد خارجی کے لیے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذہن میں رکھنا المنزل الرسول، الرسول نے تورات کو نکال دیا، زبور کو نکال دیا، انجیل کو نکال دیا، صحف آدم کو نکال دیا، صحف شیس کو نکال دیا، صحف ابراہیم کو نکال دیا، صحف موسیٰ کو نکال دیا، صحف ادریس کو نکال دیا، جن جن پر بھی نازل ہوئے. المنزل نے سب کو شامل تھا. الرسول یہ فصل اول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جس پر جو بھی نازل ہوا وہ نکل گیا. سمجھے بات کو؟ تو یہ ایک قید ہوئی، پہلی فصل ہوئی. المکتوب فی المصاحف، کیا؟ المکتوب فی المصاحف. المکتوب فی المصاحف ذہن میں رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر جو نازل ہوا، ابھی ہم بات کر رہے تھے جو سنت رسول ہے، یہ بھی وحی الہی ہے، یہ بھی منزل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بھی منزل ہے. حدیث قدسی بھی منزل ہے، قرآن بھی منزل ہے. لیکن آپ دیکھیں حدیث قدسی مکتوب فی المصاحف ہے نہیں ہے نا، اور حدیث مصطفیٰ مکتوب فی المصاحف ہے نہیں. المکتوب فی المصاحف نے کیا کیا؟ وہ حدیث قدسی کو نکال دیا، حدیث مصطفیٰ کو نکال دیا. توجہ ہے؟ یہ دوسری قید ہو گئی. ذہن میں رکھیں کہ قراءات کچھ ہیں متواترہ، کچھ ہیں مشہورہ، کچھ ہیں شاذہ. سمجھے بات کو؟ جب کن المنقول عنہ نقلا متواترا، المنقول عنہ. اب قراءات مشہورہ بھی نکل گئی، قراءات شاذہ بھی نکل گئی. سمجھے بات کو؟ قراءات اور بھی دیکھیں نا، ایک تو وہ مصحف ہے جس کے اوپر سارے تمام اہل ایمان، تمام صحابہ ان کا اتفاق تھا. حضرت ابی کا بھی مصحف تھا، عبداللہ ابن مسعود کا بھی مصحف تھا. اور میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے جمع قرآن حضرت مولا علی نے کیا. چپ کر گئے ناصری. تو حضرت مولا علی کا بھی مصحف تھا، سمجھے. لیکن دیکھیں بعض مصاحف میں جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے مصحف میں جو ہے نا وہ منسوخ التلاوت بھی موجود تھی. سمجھے بات کو؟ منسوخ التلاوت وغیرہ بھی موجود تھیں، اور قراءات شاذہ بھی موجود تھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں قراءات مشہورہ غیر متواترہ بھی موجود تھیں. تو المنقول عنہ نقلا متواترا نے کیا کیا؟ وہ قراءات مشہورہ کو بھی نکال دیا، قراءات شاذہ کو بھی نکال دیا، صرف قراءات متواترہ رہے. وجہ نہیں. یہ تیسری قید ہے، تیسری فصل ہے. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب کہا بلا شبہۃ، تو اب تعریف تو مکمل ہو چکی ہے. بلا شبہۃ کہنے کی کیا حاجت ہے؟ وجہ ہے. تو اس کی جو تقریر ہے بلا شبہۃ کی، وہ یوں کی گئی کہ اصل میں بلا شبہۃ کی دو حیثیتیں ہیں.
ایک جمہور کے لحاظ سے اور ایک امام خصاف کے لحاظ سے۔ جمہور کے نزدیک محض تاکید ہے، اور تعریف تاکیدی جملے پر، تاکیدی لفظ پر مشتمل ہو، اس میں کوئی بود نہیں۔ اور بالخصوص توجہ رکھنا، بالخصوص مشائخ کی جو تعریفیں ہیں، ایک ہے مناطقہ کی تعریفیں کہ جو بال کی کھال اتارنا فرض عین سمجھتے ہیں، تو مناطقہ فلاسفہ کی تعریفیں الگ ہیں، ان کا اسلوب الگ ہے۔ مشائخ کا جو مقصد رہا ہے، ان کا جو اسلوب ہے وہ افادہ اور استفادہ ہے۔ بسا اوقات ان کی تعریفیں جامع نہیں ہوتی، بعض اوقات دخول غیر سے معنی نہیں ہوتی، لیکن مفید ہے۔ مشائخ ہماری ایسی تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ اس لیے اگر ایک لفظ آ گئے جس کی حاجت نہ تھی صرف تاکید کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو جمہور کے نزدیک جو کہ متواتر کی ایک قسم ہے جو بلا شبہ ہو، اس لیے بلا شبہ ان کے وہ تاکید ہے۔ خصاف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے متواتر کی دو قسمیں، ایک بلا شبہ اور ایک جس میں شبہ ہو، جسے مشہور کہتے ہیں مشہور۔ تو خصاف رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور کو بھی متواتر کی قسم شمار کرتے ہیں۔ تو اب المنقول عنہ نقلا متواترا نے قراءات شاذہ کو نکالا ہے، مشہورہ کو نہیں نکالا خصاف علیہ رحمہ کے نزدیک۔ تو بلا شبہ جو ہے امام خصاف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، یہ قید رابع بن جائے گی، فصل رابع بن جائے گی، اس سے قراءت مشہورہ نہیں۔ میری بات سمجھو جعفری صاحب؟ ٹھیک ہو گیا؟ خلاصہ اس جنس فصل کا ایک بار پھر سمجھیں۔ اما الکتاب، اس سے تعریف شروع ہو رہی ہے۔ فالقرآن، یہ تعریف لفظی ہے۔ تعریف حقیقی کی جو ابتدا المنزل علی رسول سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ المنزل یہ درجہ جنس میں ہے، کل جنس ہے، جمیع ما نزل من السماء کو شامل ہے۔ علی رسول جو ہے قید اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس سے یہ علی رسول کی قید سے وہ سارے کے سارا نکل گیا، ٹھیک ہے۔ یہ قید اول ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوا، حدیث قدسی بھی ہے، حدیث رسول بھی ہے، اور جو ہے قرآن عظیم بھی ہے۔ قرآن عظیم کی آیات جو منسوخۃ التلاوت ہے وہ بھی ساری کی ساری۔ جب کہا المنقول المکتوب فی المصاحف، کیا کہا؟ المکتوب فی المصاحف، تو اب جو ہے نا وہ نکل گئی، حدیث قدسی نکل گئی اور حدیث رسول نکل گئی، اور آیات منسوخۃ التلاوت وہ ساری نکل گئی۔ سمجھو بات کو؟ لیکن قراءات مشہورہ بھی ابھی داخل ہے، قراءات شاذہ بھی داخل ہے، قراءات متواترہ بھی داخل ہے۔ جب کہا المنقول عنہ نقلا متواترا، المنقول عنہ نقلا متواترا، ذہن میں رکھنا اب قراءات مشہورہ بھی نکل گئی، قراءات شاذہ بھی نکل گئی، کیونکہ وہ درج تھی مصاحف میں، وہ جو ہے نہیں ہے وہ مصحف ابی بن مسعود میں، مصحف ابی بن مسعود نہیں، ابی بن کعب۔ خالی جی کرتے ہو، بندہ کو لفظ غلط بولتا ہے تو سامنے سے بتاتا تو یہ ہر بات پہ جی نہیں کی جاتی ہے۔ ابی بن مسعود نہیں، ابی بن کعب ہے، ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن مسعود ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں، ابی بن کعب کے مصحف میں قراءات متواترہ موجود ہے، قراءات مشہورہ موجود ہیں، قراءات شاذہ موجود ہیں۔ المنقول عنہ نقلا متواترا، اس نے کیا کیا؟ اس نے قراءات مشہورہ کو نکال دیا، قراءات شاذہ کو نکال دیا۔ یہ قید ثالث ہے، فصل ثالث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کہیں گے پھر بلا شبہات، تعریف تو مکمل ہو گئی ہے، تو بلا شبہات اس کو لانے میں کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو آپ سمجھیے گا دھیان سے۔ بات یہ ہے کہ بلا شبہات اس کی دو حیثیت ہے، ایک جمہور کے نزدیک اور ایک امام خصاف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ جمہور کے نزدیک متواتر کی ایک ہی قسم ہے بلا شبہ، تو جمہور کے نزدیک بلا شبہ صرف تاکید ہے، وجہ ہے نہیں۔ اور یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے بتاکید کیوں کی۔ بات یہ کہ تعریف کے اندر کوئی ایسا لفظ ہو جو صرف تاکید پر مشتمل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالخصوص ہمارے مشائخ کے نزدیک جو صرف افادہ اور استفادہ پر نظر رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ مناطق کے جو دقائق اور جو ہے نا یہ بال کی کھال اتارنے والا سلسلہ، مشائخ اس کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ بے شمار تعریفیں ان کی جو جامع نہیں ہیں، بے شمار تعریفیں جو دخول غیر سے معنی نہیں ہیں، لیکن فائدہ ہے وہ تعریف کر دیا۔ سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا اگر ایک لفظ جو ہے وہ تاکید زائد پر مشتمل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خصاف رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ متواتر کی دو قسمیں بھی شمار کرتے ہیں، ایک بلا شبہ اور ایک جس میں شبہ ہو، یعنی مشہور بھی متواتر کی قسم ہے امام خصاف کے نزدیک۔ تو اب المنقول عنہ نقلا متواترا یہ شامل ہے قراءات مشہورہ کو، اس سے صرف شاذہ نکلی ہیں، مشہورہ نہیں نکلی۔ تو بلا شبہ نے کیا کیا؟ یہ قراءات مشہورہ کو نکال دی امام خصاف کے نزدیک۔ تو جمہور کے نزدیک یہ تاکید ہے اور امام خصاف کے نزدیک یہ تاکید نہیں ہے، بلکہ قید رابع ہے، فصل رابع ہے۔ میری
یہ بات سمجھ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا یہ جو تقریر ہے یہ اس تقدیر پر ہے کہ آپ المصاحف پر جو الف لام ہے یہ برائے یاد خارجی نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا, برائے یاد خارجی نہ بنائیں. کسی بھی مصحف میں, مصحف عبداللہ بن مسعود ہو, مصحف ابی بن کعب ہو, مصحف مولا علی ہو, یا کوئی بھی مصحف ہو, سمجھ رہے بات کو. تو اب کیا پھر یہ المنقول عنہ نقل متواتر یہ قید ثالث ہم نے اس کو بنایا. بات سمجھے نہیں؟ اگر المصاحف پر الف لام ہو برائے یاد خارجی اور مراد ہو مصاحف قراء سبع, وجہ ہے اب ذہن میں رکھنا مصاحف قراء سبع اسی سے قرات متواترہ بھی, قرات شاذہ بھی نکل گئی, مشہورہ بھی نکل گئی. نہیں سمجھے؟ کیونکہ قراء سبع کے جو مصاحف ہیں ان کے اندر قرات مشہورہ اور شاذہ نہیں, صرف قرات متواترہ ہے. تو تعریف مکمل ہو گئی ہے المصاحف پر. آپ کہو گے پھر المنقول, یہ زیادہ وضاحت کے لیے مزید وضاحت کرنے کا, سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات ہے ذہن میں. آج کے لیے اتنا کافی ہے, مزید انشاءاللہ اس پہ تعریف پہ مزید گفتگو کریں. ٹھیک ہے جی ملک صاحب. برحال کتاب تو قرآن ہے جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لکھا گیا مصاحف میں, منقول ہوا آپ سے بطور نقل متواتر بغیر کسی شبہ. ٹھیک ہو گیا.